In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear student, today we are discussing about salient features of Constitution of Pakistan 1973. Constitution is called supreme law of the land. किसी भी मुल्क का जो आइन होगा वो वहाँ का सुप्रीम लॉ होता है. In philosophical terms we can say Constitution is a social contract. जो social contract है किसके दरमियान, between peoples, society and state, which provides them rights, duties and liabilities. Rights and responsibilities goes hand in hand. कि कुछ हमारे हकूक़ हैं, कुछ हमारी लायबिलिटीज़ हैं. ऐसे कुछ रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ रियासत के फ़राइज़ हैं. ऐसे कुछ सोसाइटी के हकूक़ हैं, कुछ सोसाइटी के फ़राइज़ हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है आइडियालॉजी को एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. एक मुल्क के जो लोग हैं, मॉसेस हैं, अवाम हैं, पब्लिक है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी उमंगें क्या हैं, आरज़ुएँ क्या हैं, उनकी आइडियालॉजीज़ क्या हैं, नज़रियात क्या हैं, आइडियाज़ क्या हैं, लाइफ के बारे में उनके कंसेप्ट्स क्या हैं, तसव्वुरात क्या हैं. आइन जो है उस मुल्क का आइन इस बारे में हमें मुकम्मल जो है एक लिहाज से खाका देता है, मुकम्मल जो है फ़ीचर्स देता है. तो आइन पाकिस्तान भी बिल्कुल बाकी आइन्स की तरह हमें मुकम्मल जो है फ़ीचर्स देता है इस मुल्क के अवाम के. आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये आइन जो है जिसे 1973 का आइन कहते हैं, यूनानिमसली जो है मुतफ़िक़ा तौर पर इसे पास किया गया था और मुल्क के जितने भी उस वक़्त के सेक्शंस थे, जितनी पार्टीज़ थीं, जितनी जो है फ्रेगमेंट्स थे, यानी जितनी जमातें थीं, जितने ग्रोह थे और जितने तबक़ात थे, सब ने इसे यूनानिमसली जो है एक्नॉलेज किया, इसे एक्सेप्ट किया, कबूल किया. इसलिए ये आइन जो है पाकिस्तान के जो बाकी पिछले आइन हैं उनसे प्रायोरिटी रखता है, उन सब पे सबकत रखता है. इसलिए ये तब से 1973 से लेकर अब तक जो है यही आइन प्रिवेल कर रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी यही आइन प्रिवेल करेगा. इस आइन ने हमारी फेडरेटिंग जो यूनिट्स हैं उनको इंटैक्ट रखा हुआ है. लोगों के जो हकूक़ हैं उन हकूक़ के हवाले से लोगों को जो है वो इंटैक्ट रखा हुआ है. अगर हम देखें फ़ीचर्स में तो सबसे पहला फ़ीचर इसका रिटर्न है. जो 1973 का आइन है ये रिटर्न फार्म में, तहरीरी फार्म में है. इससे पहले जो हमने बरतानिया का आइन पढ़ा था वो अनरिटन था. ये रिटर्न फार्म में है. अलबत्ता आप इसके सोर्सेज देख सकते हैं. सोर्सेज में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी एक अहम सोर्स है. 1949 में वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहले इस आइन पाकिस्तान का प्रीएम्बल थी, यानी इसके दिबाचे के तौर पर शामिल थी. लेकिन फिर 1985 में उसको आर्टिकल 2A में शामिल करके उसका सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया है. अब वो करारदाद मकासद क्या है, आइन का बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि वो आर्टिकल 2A में शामिल है. करारदाद मकासद बेसिकली जो जूरिस्ट हैं वो कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से वो मैग्ना कार्टा की अहमियत रखती है. जिस तरह से यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा 1215 को अहमियत हासिल है, बिल्कुल उसी तरह से 1949 में पास होने वाली करारदाद मकासद ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उसको अहमियत हासिल है. उसको पास कराने के लिए लियाकत अली ख़ान जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि पाकिस्तान के सबसे पहले प्रीमियर थे, उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली और उस वक़्त की जो लेजिस्लेटिव असम्बली थी
दस्तूर साज असम्बली थी, उसने उस करारदाद मकासद को पास किया। वो करारदाद मकासद बेसिकली हमारे जितने भी आइन थे पिछले 56 का था, 62 का था, सब में वो शामिल रही है। लेकिन 73 के आइन में उसको ज़्यादा अहमियत मिल गई है, क्योंकि अब वो सिर्फ प्रियम्बल नहीं, दिबाचा नहीं, एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर नहीं, बल्कि सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है। ये एक हिस्ट्री थी इसकी, यानी ये फ़ीचर में भी आ जाता है। रिटर्न तो ये हमारा आइन तहरीरी तौर पर है, इसके 280 आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं, चैप्टर्स हैं, सब के सब जो है तहरीरी शक्ल में मौजूद हैं। तो ये एक इसका इम्तियाज़ी वस्फ़ है। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जो हमारा आइन है वो हमें वफाकी हुकूमत देता है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, एक वफाक की हैसियत रखता है, जिसकी जो यूनिट्स हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स, उसके सूबे शामिल हैं। और फेडरेशन में हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान भी है। जो गवर्नमेंट का निज़ाम है वो भी फेडरल है कि वफाकी गवर्नमेंट वो मेन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आती हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम अहम फीचर है। हमारा जो 1973 का आइन है वो पार्लिमानी निज़ाम को राइज करता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में वज़ीर आज़म जो है उसे चीफ़ एग्जेक्टिव की हैसियत हासिल है, यानी एग्जेक्टिव का वो हेड है। दुनिया भर में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे यूके में है, वहाँ भी चीफ़ एग्जेक्टिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट को अहमियत हासिल होती है, और पार्लियामेंट से जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अहमियत हासिल होती है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल यानी 2 ऐवानी है। एक ऐवान इसका अपर हाउस सेनेट जिसे कहते हैं, दूसरा ऐवान लोअर हाउस जिसे नेशनल असम्बली कहते हैं। तो ये बाई कैमरल होना ये भी एक अहम फ़ीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पार्लिमानी निज़ाम हमें दे रहा है, जिसके तहत MNAs और सेनेटर्स मुंतखब होते हैं वफाक में, और सूबों में MPAs या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो है वो मुंतखब होते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो है वो कह लें खसूसियत है। और अहम फीचर फंडामेंटल राइट्स, वो राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं, यानी वो राइट्स जो जिन्हें आप बुनियादी हकूक़ कहते हैं। बुनियादी हकूक़ में लाइफ का है, लिबर्टी का है, सिक्योरिटी का है, स्पीच का राइट है, इंफॉर्मेशन का राइट है, असम्बली का राइट है, एसोसिएशन का राइट है, बेताशा जो बुनियादी जो हकूक़ हैं एक सिविलाइज आदमी के, एक बाशऊर इंसान के, वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। हमारा आइन जो है उसमें इन तमाम जो है ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स आर सेफ गार्डेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी दिए गए हैं। ये आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक जो डायरेक्टिव्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पॉलिसी के लिए, कि रियासत पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक क्या करेगी, आगे चलेगी। अपनी जो पॉलिसियाँ होंगी, अपना जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, या स्ट्रेटजीज़ होंगी, रोड मैप होंगे, या अपनी जो है हिकमत अमली होगी, वो इन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, इनके मुताबिक जो है वो उस्तवार करेगी। इस्लामिक प्रोविजंस को आइन का हिस्सा बनाया गया है। इस हद तक हिस्सा बना दिया गया है कि हमारे आइन के आर्टिकल में ये लिख दिया गया है कि नो लॉ शैल बी मेड रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्ना, कि कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करने के लिए रियासत या हुकूमत मुकम्मल जो है अपनी सलाहियतें, काविशें बरोए कार लाएगी। स्टेट रिलीजन भी इस्लाम है पाकिस्तान का, इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्या है, एक आइडियालॉजिकल स्टेट है, एक नज़रियाती रियासत है। इसलिए इसका नाम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। रूल ऑफ लॉ,
کانسٹیٹیوشن رول آف لا کو بہت فوکس کرتا ہے کہ ہمارے آئین کے اندر اس بات کو کافی جو ہے اہمیت دی گئی ہے کہ یہاں پہ رول آف لا ہوگا، کسی شخص کی آربیٹریری نیس یعنی من مانی کو کوئی جو ہے راستہ یا گنجائش نہیں دی جائے گی۔ رول آف لا میں آل ول بی ایکول بیفور دا لا، کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب برابر ہوں گے، اینڈ شیل بی انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا، سب کو کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا اور ایکول پروٹیکشن دی جائے گی قانون کے مطابق، ڈسپیرٹی نہیں ہوگی، یعنی عدم مساوات نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ، کہ امیر کے لیے اور قانون ہوتا ہے، غریب کے لیے اور قانون ہوتا ہے، امیر کے لیے اور ضابطے لاگو ہوتے ہیں، غریب کے لیے اور لاگو ہوتے ہیں۔ ہمارے آئین میں اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کنٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور بلکہ کنٹریری ٹو ورڈز اینڈ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ ہمارے آئین کے الفاظ اور اس کی روح کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ رول آف لا کو بہت اہمیت ہے ہمارے آئین میں۔ ایسے اینڈ آف ایکسپلائٹیشن استحصال، آئین ہمارا کسی صورت جو ہے الاؤ نہیں کرتا کہ کوئی شخص اینی پرسن جو پاکستان میں رہتا ہو یا فار ٹائم بینگ پاکستان میں ہو، وہ کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو، استحصال کا شکار ہو۔ اور اس کے لیے آئین کہتا ہے کہ ہر شخص کو وہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق، اس کے کام کے مطابق جو ہے مواقع ملنے چاہیے، اور کسی کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے استحصال بھی بہت ہو رہا ہے، وہ بھی آئین کی روح کے خلاف ہے۔ تو ہمارا آئین جو ہے استحصال کو بھی قطعاً برداشت نہیں کرتا، قطعاً جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ڈائریکٹ الیکشن کا جو طریقہ کار آئین میں دیا گیا ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن ہے۔ ایم این اے منتخب ہونے ہیں تو وہ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں گے، اگر ایم پی اے منتخب ہونے ہیں ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں گے۔ البتہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اگر لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران سے تو ڈائریکٹ لیتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کے لحاظ سے دیکھیں تو انڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ڈائریکٹ الیکشن جو ہے ان کو بیسک جو ہے امپورٹنس حاصل ہے، کیونکہ ممبران اسمبلی منتخب ہوں گے تو پھر سینیٹر منتخب ہوں گے، اگر یہ منتخب نہیں ہوں گے تو سینیٹر بھی منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر، لینگویج کے تحفظ کے لیے کہ کوئی بھی جو ہے سیگمنٹ ہے عوام کا، ان کی جو لینگویج ہے، ان کا جو اسکرپٹ ہے یا کلچر ہے، اسکرپٹ ان کا رسم الخط، شاید آپ کے نزدیک جو اس کی اہمیت نہ ہو، اسکرپٹ کی بہت اہمیت ہے دنیا میں۔ ہسٹری کے لحاظ سے بہت ہی فیمس نیم ہے یورپ کا، مغرب کا، آرنلڈ ٹین بی۔ ہسٹری جو ہے آف ورلڈ اس کی جو بک ہے وہ 30 سال میں اس نے لکھی تھی۔ وہ دنیا کے بڑے ہسٹورینز میں اس کا شمار ہوتا ہے ٹین بی کا۔ وہ کہتا ہے اگر کسی قوم کی تہذیب کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان کے رسم الخط کو ختم کر دو۔ تو یہ رسم الخط بیسیکلی تو ہمیں لگتا ہے کہ عام طور پر کہ کوئی مینر سی چیز ہے، نیگلیجیبل چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے رسم الخط کو یوں سمجھ لیں جیسے ہم آج کل جو ہے دیکھتے ہیں کہ رومن جو ہے اردو لکھ رہے ہیں، وہ میسج کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، تو وہ رومن جو ہے اگر مگر جو بھی لکھ رہے ہیں وہ رومن جو ہے رسم الخط ہے۔ تو یہ رسم الخط ٹین بی کے مطابق صرف زبان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس قوم کی تہذیب کے لیے بھی اس کے تباہ کن اثرات ہیں، لیتھل ایفیکٹس ہیں، فیٹل جو ہے کانسیکوینسز ہیں۔ اس کے لیے بھی جو ہے آئین میں مکمل سیف گارڈ دیا گیا ہے کہ لینگویج کو، رسم الخط کو، کلچر کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ اور اسی کے ذیل میں آرٹیکل 251 ہے، اس کے مطابق ہماری جو نیشنل لینگویج ہوگی وہ اردو ہوگی۔ سنگل سٹیزن شپ، ہمارا آئین جو ہے وہ ممبران اسمبلی کے لیے سنگل جو ہے سٹیزن شپ اس کا کو پری ریکوزٹ بناتا ہے، ایک لوازمہ بناتا ہے کہ اگر ڈیول نیشنلٹی والا ہے
ڈیول نیشنلٹی ہولڈر ہے تو وہ لیجسلیچر کا ممبر نہیں بن سکتا. سنگل سٹیزن شپ جو ہے، اور یہ بیسیکلی بات ہے بھی درست کہ جو ایک ملک کی اہم جو ہے مقننہ یا دستور ساز اسمبلی کا ممبر بننے جا رہا ہے، ایک اہم فورم پہ نمائندگی کرنے جا رہا ہے، تو اس کی لائلٹی اسی اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، اسی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اسی قوم کے ساتھ ہونی چاہیے جس قوم کی وہ نمائندگی کرنے جا رہا ہے. اگر وہ لائلٹی اس کی جو ہے ڈاواڈول ہے، ویورنگ قسم کی ہے، یا وہ ڈبل مائنڈڈ قسم کی ہے، تو وہ کبھی بھی عمدہ، فروٹفل، پازیٹیو اور مثبت قسم کی جو ہے پالیسیاں یا لیجسلیشن لانے میں معاون ثابت نہیں ہوگا. اس لیے سنگل سٹیزن شپ کو بھی ہم اپنے آئین کا ایک امتیازی وصف کہہ سکتے ہیں. سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس، چیک اینڈ بیلنس کا بہترین نظام جو ہے اس میں پرووائڈ کیا گیا ہے. جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے، اس وقت کے مشاہیر تھے، اس وقت کے جورسٹ تھے، یعنی قانون دان تھے. انہوں نے کافی پونڈرنگ کے بعد، کافی غور و خوض کے بعد، کافی ڈیبیٹس کے بعد، کافی جو ہے ڈسکشن یا بحث و تمہیز کے بعد یہ آئین وضع کیا تھا اور ڈرافٹ کیا تھا. اس آئین کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بھی مکمل طور پر رکھا گیا ہے کہ کوئی ادارہ ٹرانسگریس نہ کرے، اپنی ڈومین سے بیانڈ نہ جائے. اگر لیجسلیچر ہے، اس کی جو ڈومین ہے آئین قانون سازی کی، وہ وہاں تک رہے. ایگزیکٹو اس نے ایگزیکیوشن کرانی ہے یا ایگزیکٹو فنکشنز کو پرفارم کرنا ہے تو وہ انہی تک رہے. جوڈیشری جو ہے اس کا جو جوڈیشل ورک ہے وہ وہی پرفارم کرے. اس طرح سے تمام جو وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو ادارے ہیں، باڈیز ہیں، ان کے درمیان ہارمونی بھی رہے، ہم آہنگی بھی رہے، اور سپریشن آف پاور بھی رہے، اور چیک اینڈ بیلنس بھی رہے. اگر کوئی ادارہ، کوئی باڈی یا اس باڈی کا کوئی شخص اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اسے چیک اینڈ بیلنس کے سسٹم کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کو مکمل سیف گارڈ کیا گیا آئین میں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سب سے اہم فیچر ہے. عدلیہ جو ہے اگر آزاد نہ ہو تو وہ ملک جو ہے یا وہ سسٹم سروائیو نہیں کر سکتا. ملکوں کی آزادی کے لیے، ملکوں کی بقا کے لیے، ملکوں کی ترقی کے لیے، قوموں کی ترقی کے لیے، بلکہ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں جن ممالک میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس UN کا ایک کرائٹیریا ہے انسانی ترقی کو میئر کرنے کا، ماپنے کا، جن ممالک کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس لوگوں کا زیادہ ہے تو وہاں پہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، جوڈیشری وہاں پہ فیئر ہے، جوڈیشل سسٹم وہاں پہ بہترین ہے. تو ہمارے ایک ملک کے کانسٹیٹیوشن میں بھی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو سیف گارڈ کیا گیا ہے اور اٹموسٹ ایفرٹ کی گئی ہے کہ جوڈیشری جو ہے ایگزیکٹو اور باقی اداروں کی انٹرفیرنس سے آزاد رہے. یہ بھی ایک عمدہ فیچر ہے کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر یا عدل کے بغیر جو ہے کوئی سوسائٹی زندہ نہیں رہ سکتی. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ ظلم کا نظام جو ہے نہیں چل سکتا. کفر کے اوپر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے اوپر نہیں رہ سکتا. تو عدل جو ہے بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہمارے مذہب کی بھی، اور ویسے بھی دنیا میں سروائیول کے لیے. اگر کوئی مذہب کو نہیں بھی مانتا تو عدل یہ ہے جو کسی شخص کا ڈیو رائٹ ہے وہ اس کو مل جائے، جو کسی شخص کا جائز حق بنتا ہے وہ اس کو مل جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، سب کو اپنا اپنا حق جس کے وہ انٹائٹلڈ ہیں وہ ملے. پروونشل اٹانومی، صوبوں کی خود مختاری. ہمارے آئین میں صوبوں کو اٹانومس جو ہے پاورز دی گئی ہیں. صوبے کس طرح سے رن ہوتے ہیں؟ ان میں پروونشل اسمبلیز ہیں، چیف منسٹر ہوتا ہے اور گورنر بیٹھتا ہے. تو پروونشل اٹانومی ہے. اب فنانس کے لحاظ سے بھی کافی جو اختیارات آ گئے ہیں. 73 کا آئین بیسیکلی جو ہے پروونشل اٹانومی کو فیور دیتا تھا، سیف گارڈ کرتا تھا.
یہ 18th امینڈمنٹ جو آئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں پروونشل اٹانومی کو مزید فوکس کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے کیونکہ وہ امینڈمنٹ بھی اسی آئین کا حصہ ہے، وی کین سے وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی دیٹ Constitution of Pakistan 1973 safeguards provincial autonomy or supports provincial autonomy. Loyalty with state. Loyalty with state کہ جو بھی شخص یہاں پہ رہ رہا ہے، اس کا سٹیزن ہے، اسے اس ملک کا لائل بن کے رہنا ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے، اسے اوبے کرنا ہے۔ اگر کوئی اس قانون کو، اس آئین کو وہ کرتا ہے، سب ورلڈ کرتا ہے، ایبروگیٹ کرتا ہے، منسوخ کرتا ہے، ریپیل کرتا ہے، ایبرپٹ کرتا ہے، یا ٹرائی ٹو ہیلڈ اٹ ان ایبینس، اسے تعطل میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس لحاظ سے ابیٹ کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، تو اس کے اوپر ہائی ٹریزن، سنگین غداری، جس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے، کیپٹل پنشمنٹ سے مراد سزائے موت ہے، وہ آئین میں رکھ دی گئی ہے۔ تو لائلٹی ٹو اسٹیٹ یہ بھی ہے کہ ہم اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مکمل وفادار رہیں، اس کی سپریمیسی، اس کی بالادستی کو جو ہے وہ قائم رکھیں۔ اگر آئین کی بالادستی ہوگی تو لوگوں کی، شخصیتوں کی، گروہوں کی یا کوئی مناپلی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی اور جو ہے انویزیبل قوت کی مناپلی ہوگی، بلکہ ملک کے تمام امور، تمام شعبہ جات قانون کے مطابق جو ہے اپنے امور سر انجام دیں گے۔ اس طرح سے ملک کے اندر جو ہے خوشحالی بھی آئے گی، اور جو اداروں کے تعلقات ہیں، اگر کہیں پہ وہ ناخوشگوار انپلیزنٹ جو ہے سچویشن ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ملک میں جو ہمارا آئین ہے وہ ہمیں لائلٹی سکھاتا ہے اپنے ریاست کے ساتھ، اور آئین کو توڑنے کی سزا ہائی ٹریزن جو ہے وہ بتاتا ہے۔ رائٹس آف مائنارٹیز۔ دنیا بھر میں کوئی بھی ملک ہو، اقلیتیں اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہمارے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کو مکمل طور پر جو ہے تحفظ دیا گیا ہے۔ اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے، مذہب کے لحاظ سے، اپنی ریچولز کے لحاظ سے، وہ اپنی جو ہے تہوار مناتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 1973 کا آئین ہے وہ اقلیتوں کو مکمل حقوق دیتا ہے، مال کے بھی، جان کے بھی، اور ان کے مذہب کے لحاظ سے بھی، جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں وہ کریں۔ ہاں البتہ اس میں کچھ وہ ایسی چیزیں ہیں، کچھ اقلیتیں ایسی ہیں جو لا لیسنس کی کنڈیشن پیدا کریں یا سوسائٹی میں انریسٹ پیدا کریں، تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سبجیکٹ ہیں ٹو سم کنڈیشن، یعنی گلوری آف اسلام ہے، انٹیگریٹی ہے، سیکیورٹی ہے، ڈیفنس ہے آف پاکستان، اس سے مشروط ہیں، اور یہ چیزیں دنیا کے ہر ملک میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں، کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں۔ ہمارے ملک میں چیف جسٹس تک جو ہے اقلیتی برادری سے بن چکا ہے، گورنر تک جو ہے وہ شروع میں رہے انگریز، اور منسٹر جو ہے وفاقی، وہ اسٹیٹ منسٹر جو ہے اقلیتی برادری سے منتخب ہوتے ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ہمارے آئین کا ایک عمدہ جو ہے وصف ہے، ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے کہ اس میں اقلیتوں کو مکمل حقوق دیے گئے ہیں۔ پروٹیکشن آف ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق کا تحفظ، یہ بھی ہمارے آئین میں مکمل طور پر کیا گیا ہے، اور صرف خواتین کے حقوق ہی نہیں بلکہ فیملی کے جو حقوق ہیں، کہ فیملی کی جو لائف ہے، زندگی ہے، اس کو بھی بہترین انداز میں استوار کرنے کے لیے ہمارا آئین مکمل جو ہے تحفظ دیتا ہے کہ فیملی لائف کو مکمل جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے گی۔ تو خواتین جو ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی وہ معاشرہ ہو، اس کی ترقی خواتین کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے آئین میں بھی خواتین کو مکمل حقوق دیے گئے ہیں، مکمل ہر لحاظ سے، وہ سوشل ہوں، پولیٹیکل ہوں، ریلیجیس ہوں،
ایجوکیشنل ہوں، فنانشل ہوں، خواتین جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جتنے بھی جو ہے اہم عہدے ہیں ان تمام پر آپ کو متمکن نظر آئیں گی۔ وزیر اعظم جو ہے وہ بھی خاتون رہی ہیں، اور اعلیٰ عدلیہ کی جو ہے ججز بھی ہیں، ہماری آرمی کے اندر بھی ہیں، فضائیہ کے اندر بھی ہیں، جتنے بھی شعبہ جات ہیں، تعلیم ہے یا باقی سماجی شعبہ جات ہیں، سب میں خواتین کو جو ہے مکمل مواقع دیے گئے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر، یعنی جنس کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہمارے ملک کے اندر، تو خواتین کے حقوق کو بھی مکمل سیف گارڈ کیا گیا ہے۔ ہمارا آئین اپنی امینڈمنٹس کی پروسیجر کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریجڈ ہے، یعنی اس کی میں امینڈمنٹ کا پروسیجر اتنا آسان نہیں ہے، فلیکسیبل نہیں ہے کہ تیزی سے آپ امینڈمنٹ کر لیں۔ اس لحاظ سے یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس حد تک ریجڈ نہیں ہے کہ امینڈمنٹ نہ ہو سکے۔ کہ اب تک جو ہے 26-27 جو امینڈمنٹ ہو چکی ہیں، دوز انڈیکیٹس دیٹ ڈسپائٹ آف بینگ ریجڈ کانسٹیٹیوشن، our constitution provides full mechanism, full procedure, full process for amendments according to situations and circumstances of special era or special period یا special requirement of the people۔ اسی طرح سے ہمارے آئین میں اسپیشل اور ایمرجنسی جو ہے پروویژنس وہ بھی شامل کی گئی ہیں کہ اسپیشل جو ہے سرکمسٹانسز سے میٹ کرنے کے لیے آرٹیکلز ہیں، ایمرجنسی پروویژنس بھی ہیں کہ کچھ حالات ایسے بھی آتے ہیں جہاں پہ ایمرجنسی کی پروکلمیشن ہوتی ہے، ان حالات میں کچھ بنیادی حقوق جو ہے وہ سسپینڈ بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جب حالات انتہائی کریٹیکل ہوں، اسٹیٹ کی بقا، سروائیول آف دا اسٹیٹ اٹ سیلف ان ڈینجر ہو، یا وہ جیوپرڈائز ہو، وہ ایٹ سٹیک ہو، جو اسٹیٹ کی بقا ہے ایٹ سٹیک ہو، جیوپرڈائز ہو، معرض خطر ہو، اس صورت میں فنڈامنٹل رائٹس کو بھی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو وہ ہیں آئین کے اندر جو ریسٹرکشنز ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں، وہ بھی ان کی بھی مکمل جو ہے پیروی کرنی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایویسو اور وکسیشیس قسم کے جو ہے وہ یا لیم ایکسکیوزز کی بنا پر ایمرجنسی لگا دی جائے اور فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے سسپینڈ کر دیا جائے۔ ہمارا آئین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے ایک بیلنسڈ گورنمنٹ کا سسٹم پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ اس ملک کے تمام طبقات کی نمائندگی کرتا ہے، ان کی خواہشات کی، ان کی آرزوؤں کی، ان کی امنگوں کی، ان کے تصورات کی، اور ان تمام طبقات کو متحد کرتا ہے، یونائٹ کرتا ہے، اور انہیں بالکل مکمل مواقع دیتا ہے کہ وہ اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے اس آئین کی روشنی میں جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریاں بحسن و خوبی سر انجام دیں، اور خود کو بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، اور اس ملک کو خوشحالی سے، پراسپیرٹی سے، ترقی سے ہمکنار کریں۔ تو یہ عمدہ خصوصیات ہیں ہمارے آئین کی۔ اگر ان کو مزید ایکسٹینڈ کریں تو بہت ہی ایکسٹینڈ ہو جائیں گی، کیونکہ 280 آرٹیکل ہیں۔ ہر آرٹیکل جو ہے ایک جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے، کمپریہنسونیس رکھتا ہے۔ اگر ہم ہر آرٹیکل کی روشنی میں ڈسکس کرنا شروع کریں تو یہ سوال ختم ہی نہ ہو، یہ سوال پھر پورے کے پورے آئین کے اوپر محیط ہو جائے گا، انکمپاس کر لے گا۔ اس لیے ہم انہی جو ہے چند نکات تک اس جو ہے سوال کو مرکوز رکھتے ہیں کہ یہ وہ بیسک یا سیلینٹ فیچرز ہیں ہمارے آئین کے جو اسے ڈسٹنگوش کرتے ہیں، جو اسے امتیازی مقام دیتے ہیں، اور ان فیچرز کو مد نظر رکھ کر ہم اس آئین کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں، کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، ان کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی امپلیمنٹیشن
یعنی ان کے نفاذ کے لیے اپنی کاوشیں بروئے کار لا سکتے ہیں. تو یہ سوال جو ہے آپ نے اچھی طرح سے فوکس کرنا ہے. یہ سوال آپ کے امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اہم ہے، ویسے جنرل نالج کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. والسلام.